अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आपको बताऊंगा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस हवाले से 3 खबरें हैं। एक तो सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को गिरफ़्तार कर लिया गया, ये आपको बताऊंगा क्यों गिरफ़्तार किया गया और ये क्यों हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं, क्यों ये गिरफ़्तारी गलत है और ये स्टेट के गले में पड़ेगी। दूसरी चीज़, फेक न्यूज़ का इलाज क्या है और फेक न्यूज़ किस किस ने कैसे कैसे शेयर की जा रही है, मैं आपको बताऊंगा। इंस्टाग्राम पे कैसी कैसी तस्वीर, कैसे कैसे नंबर्स एग्जैजरेट करके फिर शेयर किए जा रहे हैं पीटीआई के हामी अकाउंट्स की तरफ से, और उनका तोड़ कैसे किया जा सकता है, इस हवाले से बात होगी। और तीसरी खबर यह है कि पीटीआई जो फिगर्स दे रही है डेथ काउंट्स के और बाकी चीज़ों के, तो उस पर अब पीटीआई ही तनकीद भी कर रही है और फवाद चौधरी तक ने कह दिया कि यार आपके कंट्राडिक्टरी फिगर्स जो आ रहे हैं उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। और पार्टी ने 0 से लेके 278 तक अलग अलग फिगर्स दिए हैं, तो उस पर भी आपसे बात होगी। सबसे पहले जी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको सच की तलाश है और ऐसे सच की जो अनबाइस्ड हो। कोशिश मेरी ये होगी, मतलब मैं इंसानी हद तक ही कर सकता हूँ, और कि सच ही एक सहाफ़ी का सहारा होता है, सच ही सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और सच ही हमारी ईमानदारी होती है। अगर ये नहीं है तो फिर हम ईमानदार सहाफ़ी नहीं। तो इस हवाले से बात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले जनाब ये कि सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी हैं, यूट्यूब भी करते हैं, मतीउल्लाह जान, उनको रात के पिम से अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर एक केस बना दिया गया पुलिस की जानिब से। और आज उनको कोर्ट में भी पेश किया गया, उन्होंने गुफ्तगू भी की है। केस क्या बनाया गया जी कि जी ये आइस इनके बैग में मिली है, पता नहीं कितने 100 ग्राम, और उसके अलावा ये जी कि पुलिस वालों पे बंदूक तान ली थी, किसी इशारे पे इनको रोका गया तो ये खड़े हुए, पुलिस का ये असला लेके पुलिस पे तान लिया और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया, नशियात का मुकदमा दर्ज कर लिया। जो बंदा कभी सिगरेट भी नहीं पीता मतीउल्लाह जान, उसके हवाले से आइस का इल्ज़ाम लगाना, फिर उसके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना, जो कि टोटल गलत है। क्योंकि रात को इनको और साकिब बशीर को पिम्स हॉस्पिटल से उठा लिया गया था। ये रिपोर्ट आई पहले, उसके बाद फिर कहा गया कि ये पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस थाना ले गई है उनको। फिर उसके बाद उन पर FIR सामने आई और फिर उसके बाद उनको अदालत में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहाँ उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया। तो ये तो जो FIR है ये इंतहाई रिडिकुलस है, काबिल मज़म्मत है, और इनको मेरे ख़्याल में, और मैं समझता हूँ कि इनको नहीं गिरफ़्तार किया जाना चाहिए था, और इसकी हम मज़म्मत करते हैं। बाकी सहाफ़ी बरादरी ने भी इसकी बहुत वाइड स्प्रेड मज़म्मत की है। मतीउल्लाह जान के बारे में आप जो कुछ भी कहें, उनकी इंटेग्रिटी के हवाले से सवाल नहीं हो सकता कि ये सहाफ़ती इंटेग्रिटी के हवाले से कि भाई पैसे लेके ख़बर करेंगे या पैसों के लिए ख़बर करेंगे, ये बात तो आप उनको नहीं कह सकते। उनको जब इमरान खान के दौर में इस तरह अबडक्ट किया गया था तो हमने उसकी मज़म्मत की थी बाकायदा, और गलत हुआ था और उनको फिर अगले दिन छोड़ दिया गया था। तो आज भी इस तरीके से पकड़ना उनका बिल्कुल गलत है। पकड़ा उनको क्यों गया है? पकड़ा इसलिए गया है कि जी उन्होंने वो ख़बर दी थी। ख़बर क्या दी थी? उन्होंने पिम्स के बाहर ही इंटरव्यू किया था एक बंदे का, और उस इंटरव्यू के हवाले से मेरा ये क्लियर मौक़िफ़ है कि उस इंटरव्यू में उस शख्स ने गलत बयानी की जिसने मतीउल्लाह से बात की, ठीक है। और लेकिन उस इंटरव्यू का ही गुस्सा था जिसकी वजह से इनको किया गया, और फिर कल ये कोशिश कर रहे थे कि वहाँ से कोई पता चल सके पिम से कि जी कितना डेड काउंट है या क्या है, वहाँ पे हुआ क्या है, दर्रे में कितने लोग आए। अच्छा, मतीउल्लाह जान ने खुद कोई डेथ का काउंट नहीं दिया। ये जो 200 जो झूठे फिगर चल रहे हैं उसमें भी मतीउल्लाह जान कम से कम ये वाली एहतियात तो कर रहा था कि वो कोई इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन ना दे। तो ये तो उसने कोई दिया नहीं था, वो चेक कर रहा था, और सहाफ़ी का काम होता है चेक करना, अस्पताल के डॉक्टरों से पूछ के, उनसे लिस्ट लेके। ये ही सबसे अच्छा तरीका है, वरना आप झूठी तो खबरें ही खबरें चल रही हैं ना। हज़ारों में लोग फिगर दे रहे हैं। किसी बंदे ने, मेरे एक जानने वाले ने तो मुझे कहा कि 2000 लोग को मार दिया गया, जो कि बिल्कुल झूठ है। और बाकी भी मैं फिगर्स आपको बताता हूँ। बहरहाल ये वजह थी कि जी उन्होंने जो खबर दी थी वो ये थी कि जब रेंजर्स के 3 जो नौजवान शहीद हुए थे और एक FC का बंदा शहीद हो गया था वहाँ पर, लेकिन वो FC का बंदा वो था जो PTI का था हामी, और वो रिटायर्ड हो चुका था, FC में नहीं अब था। तो उसके भाई का इन्होंने इंटरव्यू चलाया, बंदे का इंटरव्यू चलाया, जिसने कहा मैं उस बंदे का भाई हूँ जो FC का वहाँ बंदा था। वहाँ उन्होंने पूछा क्या कर रहा था, उन्होंने कहा वो प्रोटेस्ट के लिए गया था। उन्होंने कहा मैंने खुद देखा है जी कि रेंजर्स की गाड़ियाँ जल्दी से, क्योंकि उनको पता नहीं आगे से मार पड़ी थी तो वो भागी, अंधाधुंध भागी, बंदे उनके गिरे और अपने ही बंदों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी। मैंने ये खुद देखा है, रेंजर्स की गाड़ियों से मेरा भाई मरा है, ये वो बात झूठ थी।
جھوٹ تھی، بندے کی بات جھوٹ تھی. اب متی صاحب کو نہیں پتا ہوگا اس وقت کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بولا. انہوں نے تو ایک بندے کا انٹرویو کیا جس کا بھائی مرا ہے. بہرحال اس بندے نے جو بات کی جھوٹ تھی وہ اس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, کل پرسوں بھی فیکٹ چیک کر کے بتایا. سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق جو واقعہ ہوا تھا اس میں رینجرز کی گاڑی نے ہٹ نہیں کیا تھا بلکہ ایک باہر کی گاڑی نے ہٹ کیا تھا. اب وہ بندہ گرفتار بھی ہو گیا ہے, وہ ایبٹ آباد سے آ رہا تھا, کوئی ظفیر عباسی صاحب ہیں ان کا شاید رشتہ دار ہے, اور وہ بندہ تھا, وہ بندہ بھی کسٹڈی میں ہے, گاڑی بھی پکڑی گئی ہے, وہ رینجرز کی گاڑی نہیں تھی. سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق رینجرز آرام سے اپنی جگہ پہ کھڑے تھے, کوئی پینک میں بھاگ نہیں رہے تھے, اور وہاں پہ کوئی سویلین نہیں کھڑا تھا جو عینی شاید بن کے بیٹھا تھا. تو اس لیے وہ خبر غلط تھی. خبر میں یہ بات غلط تھی کہ وہ جس بندے نے بتایا تھا اس کے حالات سے, واقعات سے مماثلت نہیں رکھتی تھی اس کا بیان, وہ جھوٹ ہوا ہوگا. مگر آپ اگر آپ نے علاج کرنا تھا خبر کا, فیک نیوز کا, تو آپ اس خبر کی غلط ہونا ثابت کر دیتے. مطیع اللہ جان کے لیے یہی بہت بڑی سزا ہوتی کہ یار آپ کی خبر ہے. ایک صحافی کے لیے, صحافی کا علاج کیا ہے؟ اگر آپ نے ایک صحافی کو کوئی سبق سکھانا ہے جس نے غلط خبر آپ کو دی ہے, اس کا سب سے بڑا علاج ہے کہ اس کی غلط خبر کو ایکسپوز کر دیں یا اس کی خبر کو غلط ثابت کر دیں اور وہ حقائق سے ثابت کر دیں. تو کیا کر سکتے تھے آپ؟ اس بندے کو لے آتے, اس کو انٹرویو کرتے, اس کو ثابت کرتے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ افغان تھا. اگر وہ افغان تھا یہ تو حکومت کے لیے بہت بڑی بات ہے. آپ اس کو لے کے آئیں کہ وہ افغان ہے جس بندے نے یہ کہا. وہ تو ظاہر ہے اس کا تو افسی میں کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا. اس نے جھوٹا بیان دیا ہے, اس نے خواہ مخواہ اپنی پارٹی کے حق میں بیان دے کے تو ڈائیورٹ کیا, بیانیے کو موڑنے کی کوشش کیا کہ جی رینجرز بیچارے اپنی گاڑی سے شہید ہوئے, حالانکہ وہ ایک گاڑی, تیز رفتار گاڑی آئی ہے, اسے شہید ہوئے. اس سے پتہ نہیں چلتا وہ پی ٹی آئی کی گاڑی ہے, لیکن وہ رینجرز کی گاڑی کم از کم نہیں تھی. اور الزام یہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے مظاہرین بھاگ رہے تھے اور ان کی گاڑی سے آیا ہے یا انہوں نے جان کے ہٹ کیا. بہرحال وہ اس کا فیکٹ چیک الگ سے ہونا ہے, لیکن رینجرز کی گاڑی سے نہیں لگا, یہ فیکٹ ہے. تو اس بندے نے یہ کہا کہ رینجرز کی گاڑی سے لگا تو یہ جھوٹ تھا. بہرحال اگر حکومت کے پاس یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی آپ یہ کرتے. یہی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ فیک نیوز کا علاج کیا ہے. اگلی بات اسی پہ آتی ہے, اور مذمت کیوں کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک جھوٹا کیس بنایا. مطیع اللہ جان نے تو رہا ہو جانا ہے, ضمانت ان کو مل جانی ہے کسی بھی جج کے پاس جا کے کہ یہ کیس ہی غلط ہے. وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے. تو آپ کو کیوں ایسا کر کے آپ نے ایک صحافی کو تنگ کیا, صحافتی برادری کو offend کیا, اور اپنے بیانیے کا بھی بڑا غرق کیا. اور اس سے یہ بھی لوگوں کو موقع مل گیا رومرز کا کہ یار مطیع اللہ جان تو پتہ نہیں کتنی لاشوں کی بات کرتا, کتنی وہ کرتا, اور آپ نے کتنی چھپائی ہوئی ہیں اور کتنا جھوٹ بولا گیا, اور اصل فگرز پتہ نہیں کتنا ہے. تو پھر اگر آپ یہ نہ کرتے تو یہ بات بھی نہ آتی. کیا ہو جاتا؟ وہ سچ ہی سامنے آتا نا. تو سچ سامنے لاتے اور وہ ان کی خبر کو غلط ثابت کر دیتے تو یہ بہت بڑی ان کے لیے نقصان, سیٹ بیک ہوتا مطیع اللہ جان کے لیے. ابھی کوئی سیٹ بیک نہیں ہے. مطیع اللہ جان کے ابھی جو بات گفتگو بھی کی ہے اس نے وہاں پہ باہر نکل کے, انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنے کام پہ لگا ہوا ہوں اور میں لگا رہوں گا اور میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا. اور مجھے اس لیے پکڑا گیا کہ میں وہاں پر کام کر رہا تھا کہ کتنے لوگ جان بھاگ ہوئے. تو بہرحال یہ بلنڈر تھا, اس لیے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, بہت غلط بات تھی. فیک نیوز کا کیا علاج ہے؟ فیک نیوز واقعی میں بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. علاج یہ ہے کہ اس کو ڈی بنک کیا جائے, اس کو حقائق سامنے لائے جائیں, اس کو دکھایا جائے کہ یار یہ فیک ہے, اور یہ ثابت کر دیا جائے کہ فیک ہے. اور جو بندہ ریگولرلی فیک نیوز دیتا ہے آپ اس کے فیک نیوز کا کیس بنائیں نا. کتنے سارے لوگ ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. عمران ریاض صاحب کے اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوئی ایک تصویر, خون آلود, پورا ڈی چوک یا پورا بلو ایریا پہ خون دکھایا جا رہا ہے, اے آئی سے بنی ہوئی جھوٹی تصویر. اور اس تصویر کو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا, جس کو ہزاروں لوگوں نے وہ کیا, لاکھوں لوگوں نے دیکھا, ملینز میں لوگوں نے دیکھا, اور ملینز ان کے اکاؤنٹس ہیں. تو اس کا مطلب ہے لوگوں میں بھی سچ جھوٹ کی تمیز نہیں ہے کہ اتنی جھوٹی تصویر کو اتنے لوگوں نے لائک کیا. انہوں نے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جی جگہ دھو دی گئی اور یہ کیا گیا. اس بات پہ آپ اگر ان کو پکڑیں, اس بات پہ ان پہ قانونی کارروائی کی جائے, قانونی کیس کیا جائے کہ ثابت کریں کہ یہ تصویر سچی ہے, یہ جھوٹی تصویر آپ نے کیوں کی, یہ تصویر دنیا میں کسی جگہ چھاپی جائے, ایک جرم ہوگا اور اس پہ ان کو سزا ملنی چاہیے. تو یہ سزا آپ اس چیز پہ دیں نا. آپ جھوٹا کیس کیوں بناتے ہیں اور اپنا کیوں خراب کرتے ہیں؟ تو فیک نیوز جو پھیل رہی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو ڈی بنک کیا جائے اور سچائی سامنے لائی جائے. اور فیک نیوز جو ریگولر پھیلا کر معاشرے میں بے چینی فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, اور اس ایکشن کو فیک نیوز کے خلاف ایکشن کا نام دیا جائے, بجائے اس کے کہ آئس ڈال کے اور جھوٹے مقدمے ڈال کے جھوٹے طریقے سے کیا جائے. آپ دیکھیں کہ کشمیر میں ایک ڈیتھ کاؤنٹ کے حوالے سے شاعر ہیں احمد فراز, جو پی ٹی آئی کے شاعر ہیں, انہوں نے کہا کہ 13 لوگ مظاہروں میں 13 لوگ مار دیے گئے. بعد میں پتہ چلا 3 لوگوں کی ہلاکت تھی. ایک ہلاکت بھی غلط ہے, کنڈیمنیبل ہے, لیکن آپ 13 لوگوں کی وہ دے رہے ہیں, بعد میں پتہ چلا 3 ہیں. انہوں نے بعد میں مان بھی لیا کہ 3 ہی تھے. جھوٹی خبر دی تھی, جھوٹی خبر پہ آپ نے ان کی گرفت نہیں کی بلکہ وہ پکڑ لیے گئے, پھر بعد میں چھوٹ گئے اور ہیرو بن گئے. آپ جھوٹی خبر پہ ان کے خلاف مقدمہ کرتے تو زیادہ آپ کے بیانیے کو تقویت بھی ملتی اور لوگوں کی ہمدردیاں بھی نہ ہوتی, تو اس طرح تو وہ ہیرو بنے. تو یہی بات ہے کہ فیک نیوز کا علاج یہ ہے کہ اس کو سچائی سے کاؤنٹر کیا جائے, اور فیک نیوز کے حوالے سے قوانین سازی کر کے ان کو قانون کے حوالے سے قانونی کارروائی فیک نیوز کے نام سے کی جائے. جھالی کیس بنانا کوئی حل نہیں ہے.
فیک نیوز چل کیا رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس وقت سوشل میڈیا پر انٹرنیشنلی نیشنلی فیک نیوز کا بازار گرم ہے، جس میں فیکٹ چیکنگ کی ضرورت ہے. انہوں نے جناب ہر طرف یہ مشہور کر دیا پی ٹی آئی نے کہ 100 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، بچوں سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا انسٹاگرام پہ بڑے بڑے پیجز ہیں جن کے 1 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہیں، انہوں نے کنفرم کیا ہوا کہ 100 سے زیادہ ڈیتھ ہوئی ہیں. کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں، نام نہیں ہے، پتے نہیں ہیں. اگر 100 سے زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں تو ان کے کہیں جنازے ہوئے ہوں گے، ان کے کوئی ان کے لواحقین ہوں گے. لواحقین اسلام آباد میں نہیں آتے کہ یار یہ حکومت ہو رہا ہے ان سے ڈرے ہوئے ہیں. تو کے پی میں تو اپنی حکومت ہے نا. علیم گنڈا پور کے پاس کھڑے ہو جائیں لائن بنا کے 200 لواحقین اپنے شناختی کارڈ لے کے کہ یہ بچے ہیں جو ہمارے شہید ہوئے ہیں یا کوئی بات ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہوا. اور ہم یہاں ہیں، اتنا اگر ہوتا ہمارے سے 2 کلومیٹر دور ہے ڈی چوک، سارے لوگ یہاں سے چیک کر رہے تھے، صحافی لمحہ لمحہ کی فوٹیج بنا رہے تھے. انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا تھا. انٹرنیشنل میڈیا نے جو فگر دیے ہیں وہ بی سی نے جناب 6 کا فگر دیا ہے، رائٹرز نے 2 کا فگر دیا ہے. جو سب سے زیادہ بڑا فگر دیا ہے وہ 17 کا فگر دیا ہے، وہ دیا ہے گارڈین نے. اس کے حوالے سے صحافی اسلام آباد کے کہتے ہیں کہ یہ ایگزیجریٹڈ فگر ہے، یہ فگر ایسا نہیں آیا. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 6 کی میرے پاس اطلاع ہے، جو 4 پولی کلینک اور 2 پمس کی ہے. اگر زیادہ بھی ہے، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، اگر یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کوئی کریٹیکل لوگ بھی تھے، تو 10 سے اوپر کوئی تعداد کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ اس کے فگرز اتنے بڑھائے گئے اور دیے گئے تو آپ فگرز کے ذریعے کاؤنٹر کر سکتے تھے، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کیا جائے. فیک نیوز کا ایک بازار گرم ہے اس وقت، اور جو فیک نیوز کا بازار گرم ہے، آپ ایک ایک کو فیک نیوز کے حوالے سے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں اور فیک نیوز پہ وضاحت یا ثبوت مانگ لیں، اور جو ثبوت نہ دے سکے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. بڑے جرمانے ہونے چاہیے، میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا علاج ہے. اتنے جرمانے ہونے چاہیے، یعنی 10 لاکھ روپیہ، 50 لاکھ روپیہ، کروڑ روپیہ، جو فیک نیوز ثابت ہو جائے، اور ثابت ہو جائے بیڈ انٹینشنز کے ساتھ فیک نیوز دی تھی، غلطی سے، یعنی کوئی ہو نہیں گئی تھی، نہ اس نے جلدی واپس کی تھی بلکہ اس نے جان بوجھ کے غلط فیک نیوز پھیلائی تھی، اس کو سزا ملنی چاہیے جو ہیبیچول خاص طور پہ ہوں. تو یہ اس کا علاج ہے، بجائے اس کے کہ وہ کیا جائے. ایک بازار گرم ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جناب 278 سے لے کے 0 سے لے کے 278 تک کا فگر دے رکھا ہے. جناب لطیف کھوسہ نے کہا کہ 278 لوگ فوت ہوئے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا 40 لوگ فوت ہوئے ہیں. ایک اور لیڈر نے شیر افضل مروت نے کہا 30 کے قریب ڈیتھ ہوئی ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا 20 کے قریب ڈیتھ ہوئی ہیں. یعنی کہ جتنے منہ اتنی باتیں. شہباز گل نے کہا 100 کے قریب اموات ہوئی ہیں. علیم گنڈا پور نے کہا 100 کے قریب اموات ہوئی ہیں. اس پر خود پی ٹی آئی کے فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو مشورہ ہے کہ وہ پہلے احتجاج کے دوران آپریشن میں مارے جانے والے افراد کی تحقیق کر لیں، پھر کوئی اعداد و شمار جاری کر کے یوم سوگ کا اعلان کریں. انہوں نے کہا ایکس پر کہ تحریک انصاف کے رہنما نے اسلام آباد میں شہادتوں کے مختلف تعداد دی ہے. یہ غیر سنجیدہ رویہ ظالم کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا مہربانی کریں پہلے تحقیق کریں اور شہید ہونے والوں کی زخمیوں کی تفصیلات جاری کریں اور ٹامک ٹوئیاں نہ ماریں، اس کے بعد پورے ملک میں سوگ اور دعا کا اعلان کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ غیر سنجیدہ رویہ، یہ بالکل غیر سنجیدہ رویہ ہے. اس سے ان کا اپنا کیس بھی خراب ہو رہا ہے، اور میں بتاؤں کہ جھوٹ کا ایک بازار گرم ہو رہا ہے. ہمیں اس حوالے سے کچھ کرنا ضرور ہوگا، ادروائز یہ فساد پھیلتا جائے گا. میں آپ کو کیا مشورہ دیتا ہوں بطور یوزر، اور میں اگر بچے سن رہے ہیں یا بڑے سن رہے ہیں تو میں سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ پیجز کو فالو نہ کریں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو نہ کریں، انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کر لیں. انٹرنیشنل میڈیا تو نہیں بکا ہوا نا، نہ دبا ہوا ہے، تو انٹرنیشنل میڈیا کے فگرز دیکھ لیں، اور جو وہاں پہ چھپ رہا ہے کم از کم اس کے ذریعے ویریفائی کر لیا کریں. جو انفارمیشن ہوا میں ہر طرف پھیل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں لوکل میڈیا کمپرومائزڈ ہے بھی. ویسے میں آپ کو بتاؤں، میں ایگری کرتا ہوں، الیکٹرانک میڈیا، لوکل میڈیا پہ بڑی پابندیاں ہیں، وہ نہیں ہو سکتا. سوشل میڈیا پہ بہت آزادی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں لوگ صرف لائکس کے لیے. اب جیسے کہ عمران ریاض نے وہ تصویر شیئر کی ہے خون آلود، اور وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا زخمی ہلاک ہونے والے کی تعداد 105 ہو گئی. بالکل جھوٹ، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی لسٹ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں پہ ٹرسٹ نہ کریں. آپ اپنے طور پر انٹرنیشنل میڈیا کو سٹینڈرڈ بنا لیں. آپ دنیا کے ادارے ہیں، بی بی سی، سی این این، گارڈین، ڈوچے ویلے، ان اتھینٹک نیوز ویب سائٹس کو دیکھیں ضرور. ہر رائے قائم کرنے سے پہلے ان کو ویب سائٹ دیکھیں، پھر اپنے آرگومنٹ ڈیولپ کریں، پھر اس پہ رائے قائم کریں، پھر آؤٹ ریچ شو کریں، بجائے اس کے کہ آپ ہر سنی سنائی بات کو، ہر جو پیج ہے جس کے لاکھ فالوور ہیں انسٹاگرام پہ، اس کو فالو کریں. کریٹیکل تھنکنگ کو یوز کریں. میرا خیال ہے حکومت کو اس حوالے سے، فیک نیوز کے حوالے سے، اب لوگوں کو کریٹیکل تھنکنگ کو نصاب میں شامل کرنا ہوگا، میڈیا لٹریسی کو نصاب میں شامل کرنا ہوگا، اس نوجوان نسل پہ کام کرنا ہوگا، اور سب سے بڑا کام بیانیے پہ کرنا ہوگا. بیانیے سے عمران خان مقبول ہیں. اگر آپ نے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو ان کے بیانیے کا مقابلہ کریں. فزیکلی ان کو ٹارگٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تھی جی آج کی خبریں. امید ہے آپ کو پسند آئیں گی.
دیکھتے رہیے آج کا سچ.